अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर एक और गैर मुल्की दौरे पे, लगता है तूफ़ानी दौरा है, और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ वही ईरान और अमेरिका के दरमियान फायरबंदी और फायरबंदी के ज़रिए अ, कोई बाहमी ऐसा मुआहदा जिससे जो फायरबंदी या जंग बंदी में तोसी की जा सके और उसके ज़रिए उसके कोई नताइज भी बरामद हों। और इसी तनाजुर में ये ज़रूरी है कहना कि इस दौरा जब ख़त्म होगा वज़ीर आज़म का, और जब वो वापस पहुँचेंगे तो ऐन मुमकिन है कि अमरीकी वफ़द और ईरानी वफूद भी दोबारा इस्लामाबाद पहुँचें बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी वीलॉग्स में कहा था कि ये मुज़ाकराती सिलसिला मुअत्तल हुआ है, मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए हैं। और अब देखना यह है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर ख़ुद आते हैं या उनके नायब जेडी वैंस दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज है वो यही है कि नताइज चाहते हैं, जंग ख़त्म कराना चाहते हैं ताकि वो क्रेडिट ले सकें। क्रेडिट लेने का उन्हें बड़ा शौक़ है, जैसे वो कहते रहे कि मैंने 8 जंगें और 7 जंगें बंद करवाई हैं। असल जंग अगर जंग बंदी होगी तो वो फिर ये वाली जंग बंदी है। एक तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी उन्होंने कोई पस पर्दा मुसालहत का किरदार अदा किया, लेकिन ये जंग बहुत बड़ी है जो कि इस वक्त चली हुई है। फ़िलहाल उसमें वक्फ़ा आया हुआ है और इससे दुनिया भर की मईशत भी जो है वो हिल कर रह गई है। और इसी वजह से ग़ालिबन ईरान ख़ुद भी और अमेरिका भी अब इस जंग से निकलना चाहते हैं। और जो एक हफ़्ता पहले जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, वो हमने यही कहा था कि उसमें 21 घंटे की बातचीत में बहुत सारे मामलात बज़ाहिर तय हो गए थे, और बकौल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास राक्ची के सिर्फ 2-3 मसाइल रह गए थे। यूरेनियम की एनरिचमेंट यानी अफजूदा शुदा जो यूरेनियम है उस पे एक उसका मसला था, और ये कि ईरान कब तक यूरेनियम की अफसूदगी पे मॉरेटोरियम लगा सकता है, यानी कब तक वो मना रह सकता है, 5 साल या 20 साल। ये सारी बातें हैं जो काफ़ी सारा उसमें 2-3 मसाइल पे इख्तलाफात थे, बाकी शायद हल हो गया था। अपना हुर्मुज़ भी उसमें शामिल था। तो अब देखते हैं कि अमरीकी वफ़द कब पहुंचता है और उसमें क्या वाकई एक बहुत बड़ा मुआहदा हो जाएगा इसके नतीजे में। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम ये फोकस करना चाह रहे थे कि ईरान अमेरिका की ताज़ा तरीन ये जो लड़ाई है, ये मौजूदा राउंड है, इसने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात को किस तरह मुतासिर किया। सऊदी अरब ने जानबूझकर शऊरी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात को उस अमन मंसूबे से, प्रोसेस से क्यों दूर रखा है जिसकी इब्तिदा पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने की, और जिसमें फिर चीन की मुशावरत भी शामिल थी, और इस हद तक कि ग़ालिबन चीन ने ईरान को बातचीत पे आमादा किया। और तीसरा सवाल उसमें यह है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की इस पीस प्रोसेस में शमूलियत पे क्यों इनकार किया है, उसका कोई वफ़द या नुमाइंदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात में क्यों नहीं पहुंचा। क्या उसको इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की शराकत पे कोई बुनियादी एतराज़ है। तो इस पे हम अभी बात करते हैं। अब उसमें इब्तिदा कुछ इस ऐसे कर सकते हैं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान अल सऊद ने कहा है कि अमेरिका पर इन्हिसार का या मुकम्मल इन्हिसार का दौर ख़त्म हो चुका है। ट्रंप दूसरों की हिफाजत कैसे कर सकता है जब वो अपने मुल्क की हिफाजत भी नहीं कर सकता। ये ट्विटर पे उनका पैगाम है, गर्दिश कर रहा है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब ने अब कोशिश की है, बड़ी शऊरी कोशिश है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से अलग हो के जो दूसरा नया एक इत्तेहाद बनाया है उसने तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के साथ, उसको लेके आगे बढ़े। क्योंकि अब हुआ क्या है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो इलाकाई तनाज़ा, चाहे वो यमन है, चाहे सूडान है, या फिर अमरीका, इसराइल, ईरान जंग है, उसके हवाले से बुनियादी इख्तलाफात हैं, और जो कि 2025 के आखिर से शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और अब भी जारी हैं। अब बुनियादी वजह क्या है मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के इख्तलाफात की। यमन में सऊदी अरब जो है वो मुत्तहिदा
یمن اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت پریزیڈنشل لیڈرشپ کونسل کی حمایت کرتا ہے تاکہ سعودی سرحد محفوظ رہے، جبکہ متحدہ عرب امارات جنوبی ٹرانزیشنل کونسل جیسی علیحدگی پسند قوتوں کی پشت پناہی کرتا ہے جو جنوبی یمن کی آزادی چاہتے ہیں۔ اب دسمبر 2025 میں جنوبی ٹرانزیشنل کونسل یمن کی اس کی پیش قدمی نے سعودی مفادات کو خطرے میں ڈالا، اور چونکہ ان کو متحدہ عرب امارات کی حمایت حاصل تھی، پھر اس موقع پہ سعودی فضائیہ نے UAE کے ہتھیاروں کی جو شپمنٹ جا رہی تھی اس طرف، یمن کے باغیوں کی طرف، اس پر حملے کیے اور سدرن ٹرانزیشن کونسل کو جنوری 2026 میں مزید پسپا ہونے پہ مجبور کیا، اور یہ ایک سعودی عرب کے لیے ریڈ لائن تھی کہ ہم اس سے زیادہ اب متحدہ عرب امارات کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ سوڈان اور دیگر علاقوں میں بھی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے بنیادی اختلافات ہیں۔ سعودی عرب سوڈانی فوج کی حمایت کرتا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات UAE ریپڈ سپورٹ فورسز جیسی ملیشیا کی حمایت کرتا ہے۔ وہاں پہ ایک ملیشیا گروپ ہے ریپڈ سپورٹ فورسز، اور سوڈانی فوج جو باقاعدہ ہے سعودی عرب اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب UAE اسرائیل کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں اور علاقائی ریاستوں کو تقسیم کرنے والی حکمت عملی بظاہر اس نے اپنائی ہوئی ہے۔ صومالی لینڈ میں بھی تو صومالی لینڈ کو اس نے اور اسرائیل نے تسلیم کر لیا، جو کہ صومالیہ کا ایک حصہ ہے۔ سعودی عرب اسے علاقائی استحکام کے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے اور ریاستوں کی سالمیت پر اس کا بہرحال دباؤ زور ہے۔ حالیہ تنازع میں بھی اگرچہ دونوں ممالک ایرانی میزائلوں سے متاثر ہوئے، دونوں ملکوں میں امریکی اڈے موجود ہیں، لیکن سعودی عرب نے نسبتاً زیادہ احتیاط اور استحکام پر مبنی ایک موقف اختیار کیا۔ سعودی عرب نے ایرانی حملوں کی مذمت بھی کی، اسے اپنے علاقے پہ اپنی خود مختاری پہ حملہ بھی قرار دیا۔ ساتھ میں یہ بھی خبریں تھیں کہ اس نے امریکہ سے یہ بھی کہا، محمد بن سلمان نے، کہ آپ ایران پر حملے جاری رکھیں، لیکن بعد میں پھر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک کوارٹیٹ، ایک 4 فریقی ایک اتحاد بنا لیا تاکہ امن کے پروسیس کو پش کیا جا سکے، اور لہٰذا ایک بڑا اعتدال پسندی کا رویہ اور ایسا رویہ اختیار کیا تاکہ اس میں رفتہ رفتہ اس سے امن کے قیام میں مدد مل سکے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کو امن مذاکرات سے کیوں الگ رکھا۔ سعودی عرب نے بنیادی طور پہ وہ متحدہ عرب امارات کا اعتماد کھو چکا ہے۔ دونوں ایک لحاظ سے پرانے کزن ہیں، اور کزنز کے آپس میں عام طور پہ اچھی نہیں لگتی ہے، اور UAE کی جو یمن میں علیحدگی پسند پالیسیاں سعودی قومی سلامتی کے لیے محمد بن سلمان ایک براہ راست خطرہ سمجھتے ہیں، اس لیے سعودی عرب نے اپنی الگ حکمت عملی بنائی ہے۔ اب جہاں تک پاکستان سعودی عرب کا تعلق ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ UAE کی معاشی اور اسٹریٹجک جو حمایت حاصل تھی پاکستان کو، وہ اب سعودی عرب نے براہ راست ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا تھا کہ آپ $3.5 ارب کا ہمارا قرضہ واپس کر دیں، 17 تاریخ تھی واپسی کی، اور ایران امریکہ امن معاہدے پروسیس کے کانٹیکس میں سعودی عرب نے پاکستان کو تقریباً $5 ارب کے برابر نئی امداد اور پرانا قرضہ بیلنس آف پیمنٹ کے لیے دینے کا اعلان کر دیا، اور یوں متحدہ عرب امارات کو مزید پیچھے دھکیل دیا پاکستان سے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے، اور اس میں بھی مقتدر حلقوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے تو ایران کو یہ واضح کر دیا تھا کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے، اور ضرورت پڑنے پر ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اور اسی تناظر میں پاکستان کی افواج بھی، کچھ افواج اور کچھ جیٹ طیارے بھی سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جو اختلافات تھے وہ ایران، امریکہ، اسرائیل کی جنگ میں بھی بڑے ابھر کر سامنے آئے۔ پھر اب تیسرا سوال کہ ایران نے کیوں متحدہ عرب امارات کی شمولیت پہ اعتراض کیا، تو بنیادی بات یہ ہے کہ کیا دبئی واقعی ایک آرگینکلی ایک قدرتی طور پہ بنا ہوا ایک معاشی معجزہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی عالمی طاقت ہے، کوئی خفیہ کھیل ہے؟
اس حوالے سے ایک پوسٹ بڑی سرکولیٹ کر رہی تھی، ایک فلسطینی صحافی ہے، الجزیرہ کے ساتھ کام کرتا ہے، جمال ریان. تو اس نے بنیادی طور پہ یہ کہا کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جب دبئی کا عروج صرف معاشی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک منصوبہ ہے. دبئی کو ایک کھلا فائنینشیل ہب بنایا گیا، دنیا بھر کا سرمایہ، بلیک منی، جائز ناجائز سارا یہاں پہ آ کے پارک کیا گیا. ایک نیوٹرل پلیٹ فارم کے طور پہ دبئی کو ڈیولپ کیا گیا، اور یہ نیوٹرالٹی جو تھی وہ دراصل مغربی اور اسرائیلی مفادات کے ساتھ ہم آہنگ تھی. اور بنیادی طور پہ مجھے بھی یاد ہے، میں نے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم شمعون پیریز سے جب میں ملا تو اور یہ 2006 کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو متحدہ عرب امارات کے ساتھ باقاعدہ تعلقات قائم کر چکے ہیں، بزنس ریلیشن شپ، تجارتی تعلقات. تو پاکستان اپنے صدر جنرل مشرف سے کہیں کہ آپ بھی ایسے ہی تعلقات ہمارے ساتھ قائم کر لیں. تو یہ اس وقت سے یعنی 2003-04 سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات قائم تھے، اور اس میں رفتہ رفتہ جس انداز میں یہ تعلقات بڑھے، پھر اگست 2020 میں ابراہم ایکارڈز کے تحت باقاعدہ تعلقات قائم ہوئے متحدہ عرب امارات کے. بحرین، سوڈان وغیرہ نے بھی پھر اس وقت اسرائیل کو عملاً تسلیم بھی کر لیا. اور یعنی متحدہ عرب امارات پہلا خلیجی ملک تھا جس نے اسرائیل کو کھل کر تسلیم کیا، اور ابراہم ایکارڈز کے لیے ایک ابراہم ہاؤس بھی بنایا ابو دھابی میں. ایک بڑا زبردست ایک کمپلیکس بنایا جس میں مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کی جو عبادت گاہیں بنائی گئی ہیں، اس لیے اور اس کا تعلق بھی تھا ابراہم ایکارڈز کے ساتھ، اسی آئیڈیا کو فروغ دینے کے لیے. اور اب ایران کیوں مخالف ہے متحدہ عرب امارات کا؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کو متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کا سہولت کار سمجھتا ہے اس علاقے میں. ایران کا خیال ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو اپنے قریب لا کر اس کی سرحدوں کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے. ایران کا خیال ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک کا اتحاد ہے، جو دیکھنے میں آ رہا ہے اسرائیل متحدہ عرب امارات ابراہم ایکارڈز کے تحت، اور اس کا مقصد ایران کو گھیرنا ہے، اس کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے. اور پھر بنیادی طور پہ ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے وہ فلسطینیوں کے کاز کے ساتھ ایک دھوکہ ہے. اور یہ کہ اسی اتحاد کی آڑ میں، ایران متحدہ عرب امارات کے اتحاد کی آڑ میں، اسرائیل نے ان علاقوں میں اپنی فوجی اور انٹیلیجنس جو صلاحیت کر گیا ہے، وہ مختلف یہاں کے فوجیوں، حکومتوں میں، فوج میں اس نے اپنی ایک بڑی جگہ بنا لی ہے. بڑی سرگرمی سے اسرائیلی انٹیلیجنس براہ راست اور بالواسطہ اپنی جگہ بنا چکی ہے. اور جس انداز میں ایران کے اندر ہلاکتیں، شہادتیں ہوئیں یہ فروری اور مارچ کے مہینے میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں، اس سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ کس طرح ایک ایکسس حاصل ہے اسرائیل کو اس ایران کے اتنے قریبی حلقوں میں کہ آپ کے انٹیلیجنس چیف، صدر بالکل پن پوائنٹ پریسیجن کے ساتھ جہاں پہ وہ موجود تھے وہاں پہ انہوں نے میزائل داغے. تو یہ ایک جو جہاں تک دبئی کا تعلق ہے کہ وہ صرف یہ عروج اس کا متحدہ عرب امارات دبئی کا صرف کوئی ترقی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ طاقت، سرمایہ اور سیاست کا ملاپ ہے. اسے آپ سودا بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ مصلحت بھی کہہ سکتے ہیں متحدہ عرب امارات کی، کہ انہوں نے دبئی کو اتنا ایک جدید ریاست بنا دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا متحدہ عرب امارات کا یہ امن نئے سیاسی حالات کے تحت قائم رہ سکے گا، اور کیا ایران متحدہ عرب امارات کے لیے یا متحدہ عرب امارات ایران کے لیے قابل قبول ہوں گے، اور کیا اس کے اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے ایران امریکہ کے درمیان تو اس سے کوئی سعودیہ متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں کوئی بہتری آ سکتی ہے یا نہیں؟ آنے والے دن اس کا ہمیں بڑے واضح طور پہ ایک اشارہ دے دیں گے. بہت بہت شکریہ.